जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने एक नए वीला के साथ हाजिर हूँ। 2-4 दिन का वक्फा आ जाता है, वही वाली बात कि कोई टॉपिक्स तो होते हैं सम टाइम, लेकिन फिर आप लोगों को ब्रेक देने का दिल करता है कि हर वक्त आप सियासी खबरें हमारा चेहरा देख के बातें सुन के बोर भी हो जाते हैं। थोड़ा सा 2-3 दिन का गैप भी देना चाहिए। सो वही गैप के साथ हम हाजिर हैं। अगरचे बहुत सारी दरमियान में ये डेवलपमेंट्स हुई हैं और मतलब राइटली उन पर कमेंट करना चाहिए था, बात होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा चलें देख लेते हैं। इतने सारे और दानश्वर मार्केट में मौजूद हैं, कोई हमारा होना ज़रूरी नहीं है कि हम भी अपनी दानश्वरी जो है दरमियान में घुसेड़ दें। लेकिन आज दिल किया कि नहीं जनाब कि थोड़ी सी इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो रही है। दिलचस्प ये हो रही है कि आपको पता ही होगा इमरान खान साहब के हवाले से जो उनका फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, हुकूमत ने नहीं माना और उस पर अब उन पर तौहीन अदालत की एक पटिशन फाइल होगी। और वो पटिशन बड़ी दिलचस्प है। उससे पहले एक रिव्यू पटिशन जो है तो वो आई थी, वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है, उन्होंने फाइल की थी। सो देयर वर मैनी सरप्राइजेज, जो मतलब 3-4 बड़े सरप्राइजेज हैं अगर आप इसमें अब नोट करें जो कुछ हुआ है। और एक और जो लास्टली अभी अभी सरप्राइज है वो बाकी था, अभी आज अब उसका थोड़ी देर पहले जो है वो अनाउंस हुआ है। वो इन तमाम चीज़ों से बड़ा सरप्राइज़ है कि जो और वो रिलेटेड है तौहीन अदालत की जो उन्होंने एप्लीकेशन मूव की है, वो सबसे बड़ा बिग सरप्राइज़ वो है। मैं उस पर आता हूँ, बाद में बात करते हैं। तो एक के करके हैंडल करते हैं ताकि आप भी इनको आप वो क्या कहते हैं डाइजेस्ट कर सकें थोड़ा सा। एक इसको किस्तों में ज़रा आपको एक एक करके सरप्राइज़ जो है ना वो उनको सुनाते हैं। अब बड़ी उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, ये सबसे बड़ा पहला सरप्राइज़ हो, ये 4-5 सरप्राइज है। हालांकि मैंने बात आज इस पर करनी है कि अल्टीमेटली जो पीटीआई जो है अब उनकी जो उम्मीदें लग गई हैं ना कि इमरान खान साहब को अगर कोई छुड़वा सकता है, जेल से बाहर ला सकता है, तो वो मोहसिन नकवी साहब हैं। ये एक नई एक उम्मीद है जो जागी है पीटीआई की टॉप लीडरशिप में। ये छोटे मोटे उसमें को लीडरशिप पे नहीं जागी, टॉप पे जागी है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अब खान साहब के लिए एक मसीहा बन के, सेवियर बन के वो आएंगे और उनको वो निकालेंगे जेल से। कैसे निकालेंगे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो वो मैं उसमें बाद में आता हूँ ज़रा, ये एक दो चीज़ें जो हैं। लेकिन उससे पहले जो दिलचस्प चीज़ें ज़रा आपको वो सरप्राइजेज़ जो है ना वो ज़रा पता है। जब पहला बड़ा सरप्राइज़ जो था वो तो हुकूमत को मिला कि जनाब जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन में उसी वक्त एक ही घंटे में सारे उन्होंने जो उनकी एप्लीकेशन थी कि इमरान खान साहब को इलाज मिलना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट जो आई थी उसमें उन्होंने उनको रिलीफ दे दिया। और हुकूमत जिस पे कहती थी हमें बुलाया नहीं गया, हमें नोटिस नहीं किया गया, बोर्ड नहीं बनाया गया, एक मेडिकल रिपोर्ट थी, एक डॉक्टर की राय थी, उसकी बुनियाद पे उन्होंने इतना बड़ा फैसला दे दिया। तो लिहाजा एक तो बड़ा सरप्राइज़ हुकूमत के लिए, हुकूमत से वो ज़्यादा कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए था, मतलब हमारी फौजी क़यादत आप यूँ कह लें, उनके लिए बड़ा सरप्राइज़ था कि वो कुछ ने इसको ना सीरियस नहीं लिया। ये भी कहा जा रहा है सरप्राइज़ इसलिए कि उनका ख्याल था कि जनाब के ज़्यादा से ज़्यादा ये सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, यही कहेगी कि खान साहब का जनाब बोर्ड बना लें, इनको पिम्स में दिखा लें, क्योंकि रूल्स वो प्रिजन रूल्स ये कहते हैं। और 2-3 डॉक्टर्स जो हैं वो आप वहाँ से ले लें, ये उसे शिफा इंटरनेशनल से ले लें। 1-2 डॉक्टर अगर खान साहब कहते हैं, फैसल सुल्तान साहब या जो भी उनकी बहन उज़मा साहिबा जो हैं डॉक्टर, उनको डाल दें। ये हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट के जहन में था कि मैक्सिमम इतना आर्डर आएगा। वो आर्डर बिल्कुल गैर मुतवक्के और अनएक्सपेक्टेड आया और उसमें उन्होंने कहा जो उनको शिफा में लेकर जाएं और साथ में उन्होंने कोई SOPs भी उन्होंने तय कर दें कि ये चीज़ें होंगी। मेरी अपनी भी वजह से इस पर राय है कि इतना बड़ा बुरा भी नहीं था अगर हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट अगर ये डिफाई ना करती, तो इतनी बुरी चीज़ भी नहीं थी हुकूमत के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कि खान साहब के चलें जो उनके चाहने वाले हैं, जो एक अनरेस्ट है, जो एक हेल्थ से हवाले से एक कंसिड्रेशन रहती हैं वो एड्रेस हो जाती है। फिर उन्होंने उनको वो कर दिया था, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, कोई हंगामा नहीं करेंगे, कोई सियासत नहीं करेंगे। अब ये चीज़ सूट करती थी हुकूमत को कि इंटरनेशनल लेवल पे भी यही जाता है कि पाकिस्तान के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको एक बड़े एक 5-7 स्टार होटल में, सॉरी होटल कह रहा हूँ, हस्पताल में उन्होंने उनको रखा हुआ है ताकि जो तनकीद आती है कि शायद उनको प्रॉपर उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ या उनको कंफर्ट नहीं दिया जा रहा, वो भी आप एड्रेस कर सकते हैं कि देखें हमारी अदालतें आज़ाद हैं और हमने जनाब उनको उसमें ये अस्पताल में रखा हुआ है, ये आप इसको एड्रेस कर सकते। दूसरा आपको ये फ़ायदा होना था कि जब अलीमा खान साहबा जो उनकी बहनें जो हैं या पार्टी लीडरशिप जो है वो भी आपके खिलाफ जो गुफ्तगू इससे सख्त करते हैं, शायद वो भी ना कर पाते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी SOPs भी तय कर दी थी। सो एक बड़े अरसे के लिए मेरा ख्याल है एक बड़ी अच्छी विन विन सिचुएशन थी मेरे ख्याल में। ये इतनी बुरा फैसला नहीं था जो हुकूमत ने जिसको एक सरप्राइज समझा है, एम्बुश समझा है कि हमें एम्बुश किया गया है और अचानक किया गया है। तो अगर हुकूमत इसको रैशनल बुनियादों पे देखती या इस्टेब्लिशमेंट
تو یہ میرا خیال ہے یہ ان کے لیے بہتر سچویشن تھی کہ ان کے خلاف جو ایک دباؤ ہے یا ان پہ اوپر ایک تنقید آتی ہے مسلسل، اور ایک پاکستان میں ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کو اس تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور روز گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو میرا خیال اس میں کمی آ سکتی تھی. لیکن وہی والی بات ہے کہ حکومت کو اس بات کی سمجھ، پولیٹیکل لوگ ہیں نا وہ یہ بات سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ نوٹ کریں کہ جب یہ فیصلہ آیا تو بہت سارے حکومت کے وزیروں نے ویلکم کیا اس کو کہ ہاں جی بڑا اچھا ہے، تو ٹھیک ہے جب خان صاحب کو ساری فیسلٹی دیں گے. سو دیر واز نو، کہیں پہ یہ بات نہیں ہو رہی تھی کہ ہم نے ان کو وہ کرنا ہے، ان کو علاج کی سہولت نہیں دینی یا ہم اس کو ڈیفائی کریں گے، یہ کہیں پہ بات نہیں آ رہی. اچانک پھر شام کو ہم نے دیکھا کہ تارڑ صاحب جو ہیں وزیر قانون صاحب ہیں وہ آ کے انہوں نے اپنا ویڈیو بیان دیا. سو جس کے بعد یہ ہوا کہ یہ سیکنڈ تھاٹ ہے، کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی جگہ پہ اس بات پہ سوچا گیا کہ ہم یہ کیا کرنے والے ہیں. اور پھر ناصر بٹ صاحب جو ہیں سینیٹر جو ہیں نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں، انہوں نے پھر اس پہ اور مزید انہوں نے سنگت دی اور انہوں نے بیان دیا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف سازش ہے. تو وہاں سے ماحول بدلنا شروع ہوا، جس سے پتہ یہ چلا کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے تو وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ہم خان صاحب کی باتیں نہیں کریں گے. اور پھر یہ ایک اور سرپرائز تھا. سو پہلا سرپرائز فیصلہ، دوسرا پھر اس کے بعد تارڑ مطلب انیشلی ماننے کے بعد پھر تارڑ صاحب آ گئے، یہ دوسرا سرپرائز. تیسرا پھر اسٹیبلشمنٹ کا جب ہم نے دیکھا چیف کمشنر جو ہیں وہ اپنی انہوں نے ریویو پٹیشن تیار کر لی. وہ ریویو پٹیشن اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت ساری سخت ریویو پٹیشن ہے، بہت سارے میرا خیال میڈیا کے ہمارے دوستوں نے پڑھی نہیں ہے، بغیر پڑھے خبریں چلائی ہیں. اگر پڑھ لیتے تو اندازہ ہو جاتا کہ انہوں نے وہاں پہ ہاسپٹل ان کو لے کر نہیں جانا. وہ بڑی کلیئر تھی جب انہوں نے اس کے یہ فیصلے کی انہوں نے اس میں جو وجوہات دیں اور ایک طرح کا انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا پوسٹ مارٹم کیا. گریڈ 20 کے افسر نے سہیل اشرف صاحب جو ہیں وہ چیف کمشنر ہیں، انہوں نے تو اس کے بعد لگ رہا تھا، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا سپریم کورٹ کو دوسرے لفظوں میں، ڈائریکٹلی کہا تو نہیں ہے لیکن رول کورٹ کے 197 کہ جناب یہ علاج آپ کا فیصلہ ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہم لے کر جائیں گے کسی قیدی کو، سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور اس کا خرچہ وغیرہ ہیلتھ منسٹری دیتی ہوتی ہے. سو ان کے خیال میں یہ فیصلہ کیونکہ غلط تھا، غیر قانونی تھا، آئین اور قانون اور پرزنل لا کو سامنے رکھ کے نہیں کیا گیا، لہٰذا ماننے کے لیے باؤنڈ ہی نہیں ہے. آپ نے علاج کا کہا تو ہم ان کو لے گئے، آپ نے عظمیٰ بہن کا کہا ہم نے وہ بھی ساتھ بٹھا لیا، آپ نے ان کے کسی اور ڈاکٹر صاحب کا کہا وہ بھی ہم نے بٹھا لیے. سو وہ رپورٹ بھی دے گی. یہ اندر ایک وہ تھا، وہ سرپرائز تھا. اب سب کی توقعات تھیں کہ جناب اب کیا ہوگا، اب تو توہین عدالت ہوگی. پی ٹی آئی تو وہ چھت سے جا لگی، لگنا بھی چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی آپ اتنی بڑی کیسے کر سکتے ہیں، اور خان صاحب کا ٹریٹمنٹ ہے، ضروری بات ہے. وہ جناب چھت سے جا لگے. انہوں نے کہا جناب کہ ہم تو اب تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. بالکل بنتا بھی تھا سپریم کورٹ کا، مطلب کچھ تو ملک میں رہنے دینا، تھوڑا سا ایکٹنگ ہی صحیح، چلو ڈرامہ ہی صحیح، چلو ایک تھوڑی سی ایک بھرم ہی صحیح، بھرم تو رہنے دینا چلو عدالتوں کا. اب ویسے تو آپ نے ترمیمیں کر کے سارا بھرم جو بھی تھا پاور شاور نکال لیں. وہ عدالتوں نے بھی اپنی ایک مچائی ہوئی تھی، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لمبی کہانی، ٹاپک نہیں ہے اس وقت. وہی والی بات منیر نیازی صاحب کی پنجابی کی نظم یاد آتی ہے کہ کوئی شہر کے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن کا شوق بھی سی. تو وہ شوق ادھر بھی تھے. جس طریقے کا پولیٹیکل ایکٹیویزم ہو رہا تھا اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا تھا. وہ لوز بال جو ہو رہی تھیں، وہ انصاف قید قوانین کو ہٹا کے جس طرح کے اپنی مرضی کے قوانین اور وہ لکھے جا رہے تھے، اس سے تو کچھ نہ کچھ یہ نتائج نکلنے تھے. اور وہ کہ ہر جج کہتے ہیں میں ضمیر کے مطابق فیصلہ کروں گا. بھائی ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے، قانون کے مطابق کرنے ہوتے ہیں. ضمیر ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے، میرا مختلف ہے، آپ کا مختلف ہے. مطلب ایون گھر میں ہم بچوں کے، ہماری فیملی کے بڑے ڈفرینٹ ضمیر ہوتے ہیں. سو ضمیر پہ فیصلے کرنے لگ جائیں تو پھر تو ایک کیس کے 5 فیصلے آئیں گے. تو ضمیر پہ نہیں ہوتے. قانون اس لیے ہی بنائے گئے تھے، آئین بنائے گئے تھے، آئین کو سامنے رکھیں، فیصلہ کریں، ضمیر کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ کریں. یہ خیر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. سو اس پہ انہوں نے جناب وہی کہا کہ جناب کہ آپ کی پتہ کہ توہین عدالت، اب سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جناب کہ اس میں کس کس کا نام ہوگا. جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ تھا محسن نقوی صاحب، وزیر داخلہ صاحب کا جو نام ہے وہ مسنگ تھا اس میں سے. نو دیٹ واز اے ویری اندر بگ سرپرائز کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ عالی نال ہیں. وہ مطلب چیف کمشنر صاحب کس کے نیچے ہیں؟ محسن نقوی صاحب کے نیچے ہیں. یا اس وقت جتنا ایڈمنسٹریٹو یہ کنٹرول ہے وہ تو محسن نقوی صاحب کے پاس ہے. ان کا نام غائب ہو جانا، اس پہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر ایک رولا پڑ گیا. پھر میڈیا پہ بڑی بحث ہوگی. ابھی میں سلمان اکرم رائے صاحب کو سن رہا تھا، ان سے یہ سوال کیا کہ بہت بڑے وکیل ہیں ماشاءاللہ کہ جناب وہ محسن نقوی صاحب کا نام غائب. انہوں نے کہا جناب کہ یہ بیسیکلی توہین عدالت جو ہے نا، یہ ڈاکٹر عظمیٰ یہ صاحبہ جو ان کی طرف سے فائل کی، ان کے وکیل نہیں بنے، ہمارا کوئی اسے لینا دینا نہیں ہے دوسرے لفظوں میں. سو انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا. انہوں نے کہا ان کے وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں ذرا دور رہیں، یہ میرا کیس ہے، میں فیصلہ کروں گا کس کو ہم نے توہین عدالت میں بلانا ہے یا کس کو نہیں بلانا. نو دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ کیا پی ٹی آئی کی واقعی پوری قیادت جو ہے ان کا کوئی تعلق نہیں اس پٹیشن سے، نام کس کے دینے، کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. سیکریٹری جنرل ہیں اور بہت بڑے وکیل ہیں
یہ ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین، ان دونوں سے ان وکیل صاحب نے کوئی مشورہ نہیں کیا کہ ہم نے کس کس کے نام ڈالنے اور کس کے نہیں ڈالنے. باقیوں کو تو ڈال دیے ہیں. انہوں نے اگلے دن ہم نے دیکھا ہے تو بہت سے لوگ بات نہیں کر رہے تھے، بولے نہیں ہیں، جو بولے نہیں ہیں تو ہم نے ان کو نام نہیں دیا. تو اس پہ جو اینکر تھے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہ بہت سارے ایسے نام بھی ہیں جو واقعی نہیں بولے تھے، آپ نے ان کے نام بھی تو دیے ہیں. اس کا انہوں نے کہا جناب کہ وہی والی بات کہ وہ وکیل صاحب کا کیس ہے تو ان کو پتہ ہوگا. اب جہاں پہ انہوں نے محسن نقوی صاحب کو پتلی گلی سے نکال دیا، اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے نام جو ہے نا فائنلائز کیا. اب اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے؟ سٹوری یہ آ رہی ہے کہ جناب بیرسٹر گوہر صاحب اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بہت ان کے قریبی تعلقات ہیں اور بڑا اچھا ان کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے، رابطے ہیں، آج سے نہیں بہت پہلے سے ہیں. بہت درمیان میں بہت سارے وہ ریلیف بھی لے کر دے رہے تھے، انہوں نے کوشش بھی کی تھی. اور ایک تو دفعہ تو اسپیشل کوئی ان کو جہاز یا ہیلی کاپٹر پہ ان کو بلوایا بھی گیا تھا گوہر صاحب کو، لیکن آخری لمحے پہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو گئی تھی. یہ میرا خیال ہے 2024 کی بات ہے، جب وہ نومبر والا وہ آ رہا تھا، جلسے جلوس آ رہے تھے. لیکن آخری لمحے پہ جناب کچھ نہ کچھ ہو گیا. وہ میرا خیال بشرا صاحبہ نے انہوں نے اسپیلر کا رول ادا کیا تھا. سو محسن نقوی صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب بہت بڑے پرانے رابطے میں ہیں. پی ٹی آئی کی قیادت بھی سمجھتی ہے کہ ہمیں کبھی نہ کبھار کوئی فیور چاہیے ہوتے، کوئی ملاقات کروانی ہوتی ہے، کوئی درمیان میں کوئی تھوڑا سا ایک رول ادا کروانا، تو اس کے لیے محسن نقوی صاحب ہمیں ضرورت ہے، ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. ان کو آپ پارٹی نہ بنائیں، ان کو افینڈ نہ کریں، ان کو ناراض نہ کریں. سو پوری پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا، وہی جو ہر وقت محسن نقوی صاحب تبرہ پڑھتے تھے پہلے جب وہ پنجاب میں تھے، وزیر اعلیٰ تھے، اور انہوں نے خاصی پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہاں پہ اس دور میں پولیس نے چھاپے پڑے، گھروں پہ چھاپے پڑے، اٹھایا گیا، مار کوٹ پٹائی، چار دیواری چادر کا جو بھی ویلیشنز ہوئی وہ پنجاب میں ہو رہی تھی. اس وقت وہ تھے. اب وہ ان کے لیے ایک مسیحا کے طور پر محسن نقوی صاحب ہمارے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ رستہ نکلے گا تو خان صاحب کی رہائی کا، صلح صفائی کا، تو محسن نقوی صاحب نکال سکتے ہیں. کیونکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ چیف کے بڑے قریب ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب ہیں، تو لہٰذا ان کو افینڈ نہیں کرنا. سو الٹیمیٹلی وہی باتیں جو ماضی میں ہمارے جیسے بات کرتے تھے اور آپ لوگوں کی بہت ساروں کی ناراضگی کا سامنا کرتے تھے کہ جناب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کو منیمم لیول پہ انڈرسٹینڈنگ رکھنی پڑے گی. یہ پاکستان ہے، جتنی بھی آپ آئیڈیلسٹک بات کرنے میں کتنی دیر لگتا ہے، ہم سب کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن یہ وہی ملک ہے، یہی پیکیج ہے. خان صاحب کے دور میں بھی یہی پیکیج تھا، اب بھی وہی پیکیج ہے. نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، شہباز شریف، زرداری اینڈ کمپنی سارے جیل میں تھے، خان صاحب پرائم منسٹر، تو یہی پیکیج تھا. اب وہ جیل میں ہیں تو وہی پیکیج ہے. تو آنا رستے تو آپ نے خود ڈھونڈے ہوئے ہیں. گیٹ نمبر 4 سے ہی آپ جاتے ہیں، گیٹ نمبر 4 سے رہائیاں ملتی ہیں. اب اس میں آپ اور میرا تو کوئی قصور نہیں، ہم تو کبھی گیٹ نمبر 4 بھی نہیں گئے. نہ ہمیں خواہش ہے اس ملک پہ حکومتیں کرنے کی، نہ حکمران بننے کی، نہ لوگوں کو مطلب ہٹو بچوں کرانے کی. چھوٹی سی سادہ سی زندگی آپ گزاریں، ہم گزاریں، ہم اس میں خوش ہیں. جن کے بڑے بڑے خواب ہیں وہ دیکھیں، بھگتیں. بہرحال اب وہی والی کہانی ہے کہ محسن نقوی صاحب کا نام غائب ہے اور پی ٹی آئی بڑی دلچسپ سچویشن میں، مطلب چیزہ لے رہے ہیں. میں تو میرے جیسے کہ کیسے وہ ٹی وی پہ محسن نقوی صاحب کو وہ دے رہے ہیں، بچا رہے ہیں، ذمہ داری نہیں لے رہے. نہیں وکیل صاحب نے کر دیا، انہوں نے کر دیا، مجھ سے پوچھا، انہوں نے نہیں پوچھا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں محسن نقوی صاحب کو ان سے پوچھنا جناب. لیکن بات وہی ہے کہ جناب کے خان صاحب کو اب جو ریلیز ہے نا، ساری امیدیں جو ہے نا الٹیمیٹلی پہلے امریکہ سے باندھی گئیں، کانگریس مینوں سے باندھی گئیں، ٹویٹس کرائے گئے، یو این او میں گئے، اکانومسٹ، لندن، ہند، سندھ، سارا کچھ کرانے کے بعد ٹویٹر، ٹویٹس، تھریڈس، دھمکیاں، الٹیمیٹلی امیدیں لگ گئی ہیں محسن نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں گے اور وہ خان صاحب کو ریلیز وہ کروائیں گے. میجر ڈاؤٹ ہے کہ وہ ریلیز کرا سکیں گے. یہ گڈ کا بیڈ کا بڑا پرانا کھیل ہے. مجھے یاد ہے کہ پہلے بھی ماضی میں رحمان ملک صاحب بھی ہوتے تھے، جب بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے وہ پہنچ جاتے تھے، وہ ایم کیو ایم سے بات کرنے کے لیے، فلانے سے بات کرنے کے لیے، مولانا صاحب سے بات کرنے کے لیے، طاہر القادری صاحب سے بات کرنے کے لیے. ایک آدھ اس طرح کا سافٹ رول رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے ذریعے چیزیں مینیج کی جائیں. اور کیونکہ وہ وزیر داخلہ ہوتے ہیں لہٰذا وہ آپ کو ریلیف بھی دے سکتے ہیں. سیم وہی محسن نقوی صاحب کا رول جو ہے وہی وہ کنٹینیو کرے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ محسن نقوی صاحب جو ہے کوئی بہت بڑا ریلیف وہ دے سکیں گے ان دا نیئر فیوچر، انلیس جو اسٹیبلشمنٹ کی جو شرائط ہیں وہی ہے 9 مئی پہ معافی مانگیں، آئندہ کے لیے ہمیں کنڈکٹ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ دیں جس پہ خان صاحب صاف ظاہر ہے اگر راضی ہونا تو 2-3 سال پہلے ہو جاتے، وہ نہیں ہوں گے. سو معاملات جو ہیں وہ بہت سارے یہ پیچیدہ ہیں. دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے امید پوری بھی ہو جو پی ٹی آئی کے محسن نقوی صاحب ڈیلیور کر دیں. لاسٹلی جو سرپرائز تھا کہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اس کی توہین عدالت کی کارروائی ہے اس پہ سپریم کورٹ نے جو ایڈمٹ کی ہے پٹیشن عظمیٰ خان صاحبہ کی، اس کی تاریخ جو ہے 16 ستمبر لگائی ہے. جی ہاں، میں نے کنفرم کیا، مجھے تو یہی بتایا گیا، آئی ہوپ آئی ایم رائٹ کہ صحیح ڈیٹ ہے 16 ستمبر بتائی گئی ہے. باقی تسی سمجھدار ہو جناب کہ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کو وہ سرپرائز ہوا تھا، اب کی دفعہ انہوں نے ڈیٹ میں سرپرائز جو ہے نا وہ نہیں ہونے دیا. دیکھتے ہیں جناب کہ 16 ستمبر کو کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. لیٹس سی. 16 ستمبر، جی آپ نے بالکل درست سمجھا.